थोड़ा सा इसकी चंद आयात पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और इसका आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना बल युरीदुल इंसानु लियहजुरा अमामा यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा फ़इज़ा बरिक़ल बसर व ख़सफ़ल क़मर व जुमिय शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अय्नल मफ़र कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दमा व अख़्ख़र बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अल्क़ा मआज़ीरा आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। इस क्लास का असल लुत्फ़ तो ये है कि मैं पहले भी जैसे कहा कि सबके हाथ में कुरान मजीद हो और वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ मेरे साथ पढ़े। तो जब कुरान मजीद सामने हो, आप इसको लफ्ज़ लफ्ज़ पढ़ें तो आपको एक एक लफ्ज़ की पहचान भी होगी और उससे कुरान मजीद के साथ एक ख़ास आपका जो है उनसियत का तल्लुक़ भी कायम होगा, और अल्फाज और कलिमात और कुरान मजीद की कलिमात की जो तराकीब हैं, कुरान का जो मुहावरा है, कुरान के जो अल्लाह ताला का हुस्न बयान है, उससे भी इंशाअल्लाह ताला हम मानूस होते चले जाएंगे। तो रमज़ान मुबारक के बाद हम जो वीकली क्लास इंशाअल्लाह जारी रखने की कोशिश करेंगे, उसमें मैं ये तो ख़ास करूँगा सबसे कि वो कुरान मजीद लेके बैठें, कुरान मजीद और एक नोटबुक और एक पेंसिल, तो एक हाइलाइटर, ये एक दो चीज़ें लेकर बैठें। तो इंशाल्लाह हम 2-3 सूरतें पूरी यानी कि उसकी गहराई के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जब 2-3 सूरतों को हम समझ कर पढ़ेंगे तो उसके बाद हमारा जो एक पैटर्न सेट हो जाएगा और हमारा जो ज़ौक़ है उसकी भी आबियारी होगी इंशाअल्लाह, और हमें ये खुद ब खुद समझ लग जाएगी कि कुरान मजीद का मुतालिया किस अंदाज से करना चाहिए। अल्लाह ताला उसको आसान करेगा इंशाअल्लाह। तो आज जो सूरत है ये बड़ी ज़बरदस्त सूरत है और सच्ची बात है ज़ाती तौर पर भी मुझे बड़ी पसंद है, और ये कुरान मजीद की उन सूरतों में से है जिनको मैंने बड़े शौक़ से हिफ्ज़ भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सबको इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इसमें अल्लाह ताला ने इसका आगाज़ ऐसे किया है कि ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा, नहीं नहीं नहीं, मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की। नहीं, मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की। क्या मतलब है इसका? कि ये मतलब नहीं है कि मैं कसम नहीं खाता, बल्कि मतलब ये है कि मक्का में जब ये कुरान उतर रहा था तो ये इब्तदाई सूरतों में से उलमा कहते हैं, तो उस वक्त आखिरत का मजाक उड़ाया जा रहा था कि अच्छा भाई एक आखिरत का दिन आएगा, अच्छा तो वो जब हम गल सड़ जाएंगे, हमारी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, हमारा गोश्त मट्टी में मिल के बिल्कुल मट्टी हो जाएगा और हमारा वजूद ही मिटे, साल हा साल सदियां बीत जाएंगी, तो फिर हमें दोबारा उठा दिया जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है भी, क्या बात है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत का, क़यामत के ऊपर ईमान लाने का मजाक उड़ाया जा रहा था क़यामत के दिन का। तो उसके जवाब में फिर अल्लाह ताला ने उसी जोरदार तरीके से जो था उनकी तरदीद की। ला, अल्लाह ने कहा ला ला, ये जो तुम सोच रहे हो ना
یہ جو مذاق اڑا رہے ہو، نہیں ایسی بات نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ لا شروع میں اصل میں مخاطب کے خیال کی تردید ہے، اس کا یہ خیال کہ قیامت نہیں سکتی یا قیامت کبھی نہیں ہوگی. مخاطب جو قیامت کے وجود کا انکار کر رہے ہیں اور اس کو مذاق کے طور پر لے رہے ہیں، اس کا استہزاء کر رہے ہیں، ان کے خیال کی نفی کرتے ہوئے اس کا آغاز اللہ نے لا سے فرمایا. کہا لا نہیں، اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. قیامت کے دن کی قسم سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ قیامت آنی تو اتنی قطعی امر ہے کہ قیامت اتنی واضح اور بین ہے کہ خود قیامت کے دن کو میں قیامت کے وقوع کے اوپر گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں. کیوں؟ کہ یہ جو نظام کائنات ہے، اب تو یعنی کہ انسانی جو مشاہدہ اور سائنس ہے ترقی کر گئی، اور اب تو اس کو بالکل واضح ہو گیا کہ یہ کائنات کا نظام ازلی نہیں ہے، اس کی کوئی ابتدا ہے. اور اب سائنس اس نتیجے پر بھی پہنچ گئی کہ یہ کائنات کا نظام ابدی بھی نہیں ہے، بہرحال اس کا کوئی اختتام ہے. تو یہ نظام کائنات جو ہے خود اس بات پہ گواہ ہے کہ قیامت شدنی ہے، قیامت ہو کے رہے گی. تو قیامت جو ہے وہ اتنی، اس کا ہونا اتنا واضح ہے کہ اللہ نے کہا یہ تو اتنا امر قطعی ہے کہ میں خود قیامت کے دن کو اس کے قیامت کے ہونے پر گواہ بناتا ہوں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں تمہارے پھر خیال کی تردید کی. انہوں نے کہا ہمارا حساب کتاب ہوگا جب ہم گھر چھڑ جائیں گے. کہا نہیں تمہارا یہ خیال بھی غلط ہے کہ تم جناب کو شترے بے مہار ہو اور تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. نہیں، میں اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کو کی قسم کھاتا ہوں. قسم سے مراد یہ ہے کہ کسی کو گواہ کے طور پر پیش کرنا، کسی کی کو گواہ کے طور پر پیش کرنا کہ یار اس کی گواہی ہے کہ یہ کام ہوگا. اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نفس لوامہ ہے، اس کا لوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے والا، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں اردو میں. تو یہ جو ضمیر ہے، یہ ضمیر انسان کے باطن میں کہاں سے آ گیا؟ اگر انسان فقط ایک مادی وجود ہے، اس کا کوئی روحانی اور اخلاقی وجود نہیں ہے، تو ضمیر کہاں سے آ گیا؟ جس اللہ نے تمہارے اندر ضمیر رکھا، نفس لوامہ رکھا، جو تمہیں تمہاری ہر برائی پہ ٹوکتا ہے، وہ ایسے نہ کرو، ٹھیک ہو جاؤ، بندے کے پتر بنو، ٹوکتا ہے نا نفس لوامہ. تو یہ نفس لوامہ کا ٹوکنا اصل میں قیامت کے دن سوال جواب اور احتساب کی یاد دہانی ہے. یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ایک دن حساب ہوگا. اس بڑی قیامت سے پہلے اس بڑے حساب اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد دہانی کے لیے ہر انسان کے اندر ایک ٹوکنے والا وہ ضمیر رکھ دیا ہے، نفس لوامہ رکھ دیا ہے، ملامت کرنے والا، جو اس کو برائی پہ ٹوکتا ہے. یہ جو برائی پہ ٹوکتا ہے، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اگر تم نہیں رکو گے تو تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. تو کہا یہ جو تمہارا، اور کل کسی نے اس پہ سوال کیا تھا کہ وہ نفس مطمئنہ ہے کیا ہے، تو قرآن مجید نے یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ 3 قسم کے اپنا جو نفس ہیں ان کا ذکر آیا ہے. ایک یہ نفس لوامہ وہ ہے جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو بتا دیتا ہے کہ یار یہ تم ٹھیک. ہم کسی کو دھوکہ دیں گے تو ہم کتنا ہی بہترین اپنا ایک اصلاح کا انداز اور خوبصورت اپنا سراپا تیار کر کے اس کے پاس جائیں اور اس کو دھوکہ دیں، لیکن ہمارا نفس ہمیں بتا دے گا یار یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے. ہم جب جھوٹ بولتے ہیں ہمارا ضمیر بتا دیتا ہے تم ٹھیک نہیں کر رہے.
ہم کسی سے زیادتی کرتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ہم کسی کا حق مارتے ہیں، ہم جو بھی غیر اخلاقی کام کرتے ہیں، انسان کا نفس اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ یہ ہے نفس لوامہ۔ دوسرا ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ جو نفس امارہ ہے وہ تو پھر برائی پہ اکساتا ہی رہتا ہے۔ امارہ، نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو برائی کی ترغیب دیتا ہے، جو انسان کو ہر وقت برائی کے وہ خیالات جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے اس کی روح بہتی رہتی ہے، اور وہ اکساتا رہتا ہے جناب کہ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، ہیں ابھی جناب لمبی عمر پڑی ہے، اور ابھی جوانی ہے، اور ابھی جناب سہانے دن ہے، اور خوبصورت دن ہے، اور سہانے موسم ہے، تو جو کرنا ہے جو کرو، عیش کرو۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ نو نقب تیرا برائی پہ جو اکساتا رہتا ہے، اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ یہ دو نفس ہے۔ تیسرا نفس جس کی طرف کل کسی نے اشارہ کیا، اسد بھائی نے، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ ہے چھوڑے، برائی کو چھوڑ دے، برائی کے راستے کو، اور نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائے، تو انسان کو نیک کام کر کے اور برا کام چھوڑ کے ایک جو روحانی مسرت ہوتی ہے، وہ اصل میں نفس مطمئنہ کی حالت ہے، اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہی نفس مطمئن جس کو کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور وہ راضی خوشی اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ تین نفس ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ تو کہا یہ نفس لوامہ جو ہے اس بات کی گواہی ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انسان جو تمہارا جو اندر ضمیر ہے نا، یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایک دن تم سے تمہارے اعمال کی بات پرس ہوگی، اور یہ اس بات کا بھی گواہ ہے کہ انسانی فطرت یہ چاہتی ہے، ہر انسان، ایک انسان ہے وہ قربانی دیتا ہے، وہ کسی کے لیے قربانی دیتا ہے، کسی اور کو پتہ چلتا ہے یار اس نے قربانی دی، اپنی جان پہ کھیل گیا، قربانی دی، 50 بندوں کی جان بچا لی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ یار اس کو اس کا ریوارڈ ملے، وہ جب چلا گیا ہے تو اس کو ریوارڈ کون دے گا؟ ایک پیغمبر ہے، وہ جناب 100 سال اپنی قوم میں جناب اللہ کی طرف بلانے کا، نیکی کی طرف بلانے کا، دعوت اللہ کا کام کرتا رہے، 100 سال اس کو مار پڑتی رہی ہے، 100 سال وہ ظلم کھاتا ہے، لیکن جناب اس نے صبر کیا ہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ وہ اللہ کی راہ میں اس کی قوم نے اس کو مار دیا ہے اور اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو گیا۔ اس کو کون اس کا ریوارڈ دے گا اگر قیامت نہیں ہوگی؟ ایک انسان ہے، اس نے جناب اپنی پالیسی کے ذریعے اور اپنی جو ہے اپنے تکبر کے اندر جناب ایسے فیصلے کیے کہ اس نے ہزاروں اور لاکھوں انسان قتل کروا دیے۔ یہ جو عراق میں 5 لاکھ بچے مر گئے ہیں، یہ جو شام میں جناب اس کا توڑا بوڑا بن گیا ہے، یہ جو افغانستان ملیا میٹ ہو گیا ہے، یہ جو یمن برباد ہو گیا ہے، یہ جو لیبیا جو اسے اجاڑ دیا گیا ہے، یہ جو فلسطینیوں کو جناب 70-80 سالوں سے مقتل میں کھڑے کیا ہوا ہے، جناب آئے دن جناب ان کا خون بہتا ہے، یہ جو کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جو انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے، یہ جو دنیا کے چپے چپے پر جناب انسانوں کو جناب ایک مشین بنا کے جناب اس کو رکھ دیا ہے اور انسانیت کا جنازہ نکال دیا ہے، اور انسان ایک جانور بن گئے ہیں جناب، یہ جو لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس سارے فساد عظیم کے جو ذمہ دار ہیں، جن کی وجہ سے صدیوں نسل در نسل خاندان اور نسلیں برباد ہو رہی ہیں، ان کا حساب کون لے گا اگر قیامت نہیں ہوگی؟ کون لے گا؟ تو انسانی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کسی نے 100 بندے مارے ہیں تو اس کو 100 بندے جو ہے اس سے اس کا بدلہ لے، اس کی سزا ملے، اور کسی کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کو ہدایت ملی ہے اور اس نے پوری زندگی جناب
اپنی ضبط نفس کرتے ہوئے گزاری ہے اور اپنی خواہشات کی قربانی دے کر جناب اس نے ساری زندگی لوگوں کو خدمت میں لگا دی ہے، ان کی آخرت بنانے میں لگا دی ہے، ان کا دین بنانے میں لگا دی ہے، تو اس کو اللہ اس کا ریوارڈ دے۔ اب اگر وہ اس خدمت کرتے کرتے چلا گیا ہے تو اس کو ریوارڈ کب ملے گا؟ اگر آخرت نہیں ہوگی تو ریوارڈ کیسے ملے گا؟ تو انسانی اگر وہ نہیں ملے گا، ظالم اپنے ظلم کا انجام نہیں دیکھے گا اور نیکوکار اپنی قربانیوں کا کبھی صلہ نہیں پائے گا، تو پھر سوال یہ ہے کہ جس خدا نے یہ زمین بنائی ہے، پھر تو وہ خدا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اگر وہ عدل کا دن قائم نہیں کرے گا تو پھر بھی ہے کہ اس خدا نے تو یہ زمین ظلم سے بھر دی ہے۔ تو خدا تو ظالم نہیں ہے، خدا تو ظالم نہیں ہے، تو خدا کا عادل ہونا، خدا کا عادل ہونا، خدا کا رحیم ہونا، خدا کا پروردگار رحمت ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اور انسان کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے جس دن نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کی جزا ملے اور بدماشوں کو ان کی بدماشیوں کی سزا ملے۔ تو کہا نہیں، یہ تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، بیوقوفو، اقسموا بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کو گواہ ٹھہراتا ہوں کہ باز پرس کا ایک دن آئے گا، یحسب الانسان الن نجمع عظاما، یحسب الانسان الن نجمع عظاما، کیا انسان نے یہ سمجھا ہے یعنی کہ اس کی ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے؟ ہڈیاں، وہ کہہ رہے تھے نا جب ہماری ہڈیاں گال سڑ جائیں گی تو کس طرح جناب اس کو کوئی جمع کرے گا؟ کس طرح جمع جائے؟ اگر ایک انسان جل گیا ہے تو اس کی ہڈیاں اللہ کہاں سے لائے گا؟ ایک انسان پانی میں ڈوب گیا ہے، مچھلیوں کی خوراک بن گیا ہے، اس کو 2000 مچھلیاں کھا گئی ہیں نوچ نوچ کے، وہ 2000 مچھلیوں سے کس طرح ہڈیاں اور سارا گوشت واپس لا کے جوڑے گا؟ کیا کرے گا؟ کون سی ایلپی لگائے گا اللہ؟ اب ان کی وہ اس طرح سوچتے تھے، تو اللہ نے کہا کیا یہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی ہڈیاں جمع نہیں کرے گا؟ بیوقوفو، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ ان کی جو انگلیاں ہیں، ان کی جو پور اور فنگر پرنٹس ہوتے ہیں نا، انہی فنگر پرنٹس کے ساتھ انسانوں کو دوبارہ کھڑا کر کے بنا کے کھڑا کر دیں گے۔ یہ فنگر پرنٹس، یہ جو دنیا میں بھی انسان کا ایویڈنس ہوتا ہے نا، آپ آئی ڈی کارڈ پہ بھی دستخط کرتے ہیں اور فنگر پرنٹ لگاتے ہیں، اور آپ تو یہ فنگر پرنٹ آپ کو ہر جگہ لگانا پڑتا ہے، جناب گاڑی ٹرانسفر کرنی ہے، کوئی خرید و فروخت کرنی، رجسٹری کرانی ہے، اور ناظرہ والے چیک کرتے ہیں، فنگر پرنٹ چیک کریں جناب، ایئرپورٹ پہ فنگر پرنٹ چیک ہو رہے ہیں۔ تو کہا انہی فنگر پرنٹس کے ساتھ تمہیں دوبارہ بنا کے کھڑا کر دیں گے۔ اور پھر اس میں بڑا ایک نقطہ علماء نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارا کام خود بخود ہو جائے گا۔ ایک انسان ہے وہ جل کے راکھ ہو گیا ہے، طیارے حادثے میں چلا گیا ہے، ایک انسان پانی میں ڈوب مرا، مچھلیاں کی غذا بن گیا ہے، ایک انسان ہے اس کو قبر میں دفنا دیا جناب اور اس کو 4000 سال بیت گئے ہیں اور قبر کی مٹی کھا گئی ہے، ایک انسان ہے اس کو کوئی درندے چیر پھاڑ کے کھا گئے ہیں۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارے انسان ایک دن خود بخود جناب دوبارہ اسی سراپے کے ساتھ، اسی وجود کے ساتھ مجسم ہو کر میرے حضور حاضر ہو جائیں گے، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ یہ کام ہم کریں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی، ہم کریں گے یہ کام، ہم ان کی پور درست کر دیں گے۔ اور قرآن بار بار مختلف جگہوں پہ کہتے ہیں کہ تم بیوقوفو، عقل سے کام لو، جس اللہ نے پہلے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، پانی سے، پتہ نہیں کتنے کیا کیمیائی عناصر ہیں جو انسانی وجود جن کا مرکب ہے، اور انسان کو اللہ نے ایک خاص اس نے تناسب کے ساتھ اس کو جمع کر کے انسان کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک وجود عطا کیا ہے۔ تو پہلے جس نے پیدا کیا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیوں مشکل ہے؟ تو کہا یہ کام خود بخود نہیں ہوگا، اس کو ہم کریں گے۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پر توحید کے
جو عقیدہ ہے اس کا ایک لازمی جز ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ کسی کام سے عاجز نہیں ہے. اللہ عاجز نہیں ہے. بندے عاجز ہیں, بندوں کی عقل عاجز ہے, اللہ عاجز نہیں ہے. اور اللہ کہتے ہیں اس نے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا. تم سوچو جو پہلی مرتبہ تمہیں کیسے بنایا ہے, تو جس سے ایک مرتبہ بنا لیا تو وہ 100 مرتبہ اور بنا لے. اگر تو پہلی بار ہی کیسے بناتا, پہلی بار ہی نہ بنا سکتا. اللہ اکبر. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما. بل, اب اللہ کہتا ہے نہیں, اصل بات اور ہے. اصل بات اور ہے. وہ کیا ہے؟ بل یرید الانسان. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کا وقوع پذیر ہونا اس کی عقل میں نہیں آتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی آنے والی باقی زندگی میں بھی بدماشیاں کرے. بل یرید الانسان لیفجر, فسق و فجور کرے اماما, اپنی آنے والی زندگی میں, اپنے آنے والے دنوں میں. اب وہ جو انسانی اگر قیامت کو مان لے گا, حشر نشر کو مان لے گا, تو اس انسان کو کچھ اخلاقی ضابطوں کا پابند ہونا پڑے گا. اس کو حلال اور حرام کا خیال رکھنا پڑے گا. بات سمجھ نہیں؟ اب وہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ تو لبرل ہے, وہ تو آزاد ہے, جو مرضی کرے. تو جو میں جو مرضی کروں, یہ جو مرضی کروں کی جو خواہش ہے, اصل میں یہ قیامت پر ایمان لانے سے روکتی ہے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ قیامت عقل کے خلاف ہے. قرآن قیامت کا وقوع پذیر ہونا تو عین عقل کا تقاضا ہے, انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جزا و سزا کا ایک دن آئے جس دن اللہ اپنے رحم کو ظاہر کرے اور اپنے عدل کو ظاہر کرے, تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ پروردگار نسل در نسل ہمارے ساتھ ظلم ہوتا رہا, تم کہاں تھے, تمہاری خدائی کہاں تھی, تمہارا انصاف کہاں تھا. تو اللہ اس لیے اپنے بندوں کے لیے اس کے قیامت کا دن قائم کرے گا تاکہ اس کے عدل کا ظہور ہو اور اس کی رحمت کا ظہور. کیونکہ اگر عدل نہیں ہے تو اس کی رحمت بھی سوالیہ نشان ہے. عدل ہی نہیں ہے جو کر سکتا, وہ رحم کیا کرے گا. تو عدل کرنا خود اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے. یہ عین رحمت ہے مظلوم کے حق میں. بات سمجھ رہے ہو؟ جو عدل نہیں کر سکتا تو وہ رحم کیا کرے گا. اسی لیے جب سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, پھر فوری کہا مالک یوم الدین. وہ رحمان اور رحیم ہے اور وہ روزے بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلے کے دن کا مالک ہونا اور بدلے کے دن کو ایک دن قائم کرنا, یہ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا منطقی تقاضا ہے. یہ اس کی دلیل ہے, اس کی رحمت کی دلیل ہے کہ بدلے کا دن قائم کرے. اللہ اکبر. پھر کہا بل یرید الانسان لیفجر اماما, انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی بدماشیاں کرے. یسأل ایان یوم القیامہ, اور مذاق اڑاتا ہے اور بار بار پوچھتے ہیں مجھے تو قیامت لانی ہے, اے نبی تم لے کیوں نہیں آتے, لاؤ نا قیامت. جب وہ بدماشیاں کرتے, ٹھٹے لگاتے ہیں اور مظلوم صحابہ پہ ظلم کرتے تو اوپر سے پھر ان کو تان و تشنیس کا جناب ان کے دل چیرتے, مذاق اڑاتے ہیں, کہتے لاؤ نا قیامت. جیسے ابھی وہ کہتے ہیں یعنی کہ وہ جب یہ ظالم فوجیں امریکہ کی ہیں, انڈیا کی, اسرائیلیوں کی جب ظلم کرتی مجھ سے, کہتے ہیں نا بلاؤ اپنے اللہ کو. تو اللہ تو ہے, اللہ پھر اللہ آ جائے گا نا, اللہ آئے گا ایک دن, لائے گا اللہ, یہ ساری باتیں سامنے آ جائیں گی. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں لاؤ نا قیامت, یسأل ایان یوم القیامہ, تو کہا فاذا برق البصر, بدتمیزوں قیامت آئے گی اور تمہاری آنکھیں چودے آ جائیں گی. جیسے یہ اچانک کوئی واقع, جیسے
जैसे ये आपका कोरोना आ गया ना, कोरोना कहां से आ गया? ये उस अल्लाह की परवरदिगार की कुदरत की एक ऐसी हल्की सी झलक है जो भी नजर नहीं आती और सारे इंसान बेबस हो गए हैं। ऐसी झलक जो भी नजर नहीं आती और इंसान बेबस हो गए हैं, वो अल्लाह अगर क़यामत ले आएगा तो क्या करोगे? तो कहा वो आएगी, फाइजा बारिकल बसर, जब आंखें जो हैं चुंधिया जाएंगी, वह खासफल कमर, और ये चांद बेनूर हो जाएगा, वह जूनिय शम्स वल कमर, और सूरज और चांद आपस में जुड़ जाएंगे, यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफर, और फिर हर इंसान पुकारेगा, ओहो हो, अब भाग के कहां जाएं? जो क़यामत के मुनकर होंगे ना इंसान, वो फिर यकदम वो बिल्कुल चूक पड़े, हक्का बक्का रह जाएंगे, और फिर वो सोचेंगे अब कहां जाए, कहां निकले, कहां भागे? अल्लाह की बारगाह से छोड़ के कहां भागे? अल्लाह की अदालत से निकल के कहां भागे? ये तो वो दिन आ गया जिसका हम मजाक उड़ाते थे, जिसका हम इनकार करते थे, जिसको हम समझते थे कि जनाब ये तो कोई दीवाने की बाढ़ है। कल्ला ला वज़र, सो कहा अब भागने की कोई जगह नहीं, अब कोई जाए पनाह नहीं है। अल्लाह से भागकर किसी और की अब कोई नहीं है जो तुम्हें पनाह दे। अल्लाह की बारगाह से भागने की अब कोई जगह नहीं है। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, अब तो अल्लाह की बारगाह में ही तुम्हें ठहरना है, तुम चाहो ना चाहो। जी भाई साहब, जाहिद साहब वो क्वेश्चन रह जाने हैं, बात खत्म हो गया। इधर आखिरी आयत, मेरा ख्याल है दूसरा अनाउंसमेंट भी कर दे, कल क्लास है वैसे? कल क्लास है भाई, मुझे जी यार आप 2 मिनट ठहर जाए ना, इसको खत्म होने दे। नहीं, लोगों को तो कंफ्यूजन ना हो, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में फिर बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि उस दिन हर इंसान को अल्लाह बता देगा कि वो आगे क्या उसने भेजा था और पीछे क्या छोड़ के आया है। उसकी नेकियां को या पीछे छोड़ के आया है और बुराइयां क्या छोड़ के आया है, जो नस्ल दर नस्ल चल रही हैं। क्या फिक्रे छोड़ के आया है, क्या नारे छोड़ के आया है, कैसी कैसी औलाद छोड़ के आया है, ठीक है, कैसे असरात छोड़ के आया है, कैसी तालीम और तरबियत छोड़ के आया है, कैसे अपने नफ्स छोड़ के आया है, अल्लाह बता देगा, हिसाब करके सामने रख देगा। फिर अल्लाह ने कहा बलिल इंसान उला नफ्सी बसीरा, लेकिन असल बात यह है कि अल्लाह तो बताएगा ना, बताएगा कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए सजा और जजा के, लेकिन हर इंसान असल में खुद जानता है अपने मन में कि वो क्या है। बलिल इंसान उला नफ्सी बसीरा, हर इंसान जो है अपने बातिल को जानता है, हर इंसान जानता है कि उसकी हकीकत क्या है, अपने अच्छे माल को भी जानता है और बुरे माल को भी जानता है। वलौल का माजीरा, चाहे वो कितनी ही माजरतें पेश करे, वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हकीकत ये है कि इंसान जानता है वो कितना पानी में है। तो ये आज का दर्स था। ये सूरह क़ियामा पूरी नहीं हुई, अल्लाह ने तौफीक दी, इसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये कोई सवाल है वो भी कर लें, और ये भी मशवरा दे दें कि रमज़ान मुबारक के बाद जो है वो क्लास को किस तरह जारी रखना है। मैं यही कहूँगा कि जुमा के जुमे यही टाइम फिलहाल रखें, जुमे के जुमे 10 बजे कर लें इसको, 11 तखीर है। अगर इससे किसी को कोई तरमीम करनी है कोई, तो आप तजवीज़ कर दें। जी सर, सेशन तो बिल्कुल 1 मिनट में खुद ही एंड हो जाना है, तो क्वेश्चंस तो पॉसिबल नहीं होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन सारे पोस्ट कर दिए हैं सर आबिद ने, तो वहीं पे आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्लास अब नेक्स्ट जुमे होगी इंशाल्लाह, फ्राइडे जुमे को, ठीक है जी, इंशाल्लाह 10 बजे हर जुमे को 10 बजे इंशाल्लाह हम क्लास करेंगे इंशाल्लाह। सारे अहबाब से, दोस्तों से, बहनों से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो कुरान पाक लेकर बैठें इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है। और दूसरा ये कि ये कामरान
کہہ رہے ہیں آسٹریلیا سے کہ تھوڑا پہلے ہو سکتا ہے ان کو، میرا خیال وہاں شاید تو یہ تجویز کر دیں ہم اس اصل میں ابھی تو نماز عشاء کی جو ہے نا وہ 8:45 یا ٹائم نماز کا جا رہا ہے نا، تو آپ پھر اس کو جب مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد تقریباً 8 بجے آپ لگا لیں اس کو. آپ اس کو گروپ میں ڈسکس کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گروپ میں ڈسکس کر لیں. تو کل میرا خیال ہے کل کلاس نہیں ہوگی، میرا خیال کل کلاس رہنے دیں. ہاں تاکہ ٹھیک ہے، کیونکہ کل میں اعتکاف پہ لوگ بھی بیٹھے ہیں، کوئی پتہ نہیں کل اعتکاف کا اختتام ہو تو میں بھی مصروف ہوں گا مسجد میں، تو میرا خیال ہے کل کی کلاس رہنے دیں. آئندہ جمعے کو کلاس ہوگی، وقت جو ہے اس کا اناؤنس کر دیا جائے گا انشاءاللہ گروپ کے اندر، سارے ٹیم آپ کی جو ہے مشورہ کر کے کر لیں. ٹھیک ہے. وہ وہاں ویسا کویسچن دیکھ کے تو وہاں پہ وائس میسج کر دیجئے گا. وہ میں دیکھ لیتا ہوں، میں دیکھ کے کر دیتا ہوں. جزاک اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وما علینا الا البلاغ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ تمام احباب خواتین کا شکریہ.